अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका के साथ देरीना ताल्लुकात के फ़रोग़ के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमेरिका के अज़्म का खैर मकदम करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहबाज गिल और शहजाद अकबर का नाम स्टॉप लिस्ट से निकालने का हुक्म। अदालत आलिया ने FIA को शहबाज गिल और शहजाद अकबर को हिरासा न करने के अहकाम भी सादिर फरमा दिए। फॉरेन फंडिंग केस, बाहर से पैसा आया है लेकिन ममनुआ फंडिंग का इल्ज़ाम गलत है। वकील तहरीक इंसाफ ने दलाइल में कहा कि अमेरिका से आने वाले पैसे को गैर मुल्की फंडिंग करार दिया गया। इमरान खान ने शहबाज गिल को अपना चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। इससे पहले नईम उल हक मरहूम इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ थे। शहबाज गिल के बतौर चीफ ऑफ स्टाफ 2 चेयरमैन PTI तकर्रूरी का नोटिफिकेशन जारी। इंडियन लॉबी हमारे इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। गवर्नर पंजाब कहते हैं इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे में PTI शामिल नहीं। इमरान खान लूट मार नहीं बल्कि कौमी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इक़्तिदार में आए थे। इमरान खान के मुश्तइल कारकुनान एक बहुत ही ख़तरनाक रुझान पैदा कर रहे हैं। शीरी रहमान कहती हैं अवाम के कारकर्दगी मुतालिक सवालात से बचने के लिए अमेरिका मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। लोग इस बयानिए की सियासत से तंग आ चुके हैं। लापरवाही और गफलत की मुर्तकिब कनाडा की क़यादत पर माहिरीन सेहत की कड़ी तनकीद। कोविड-19 की छठी लहर के बायस मरीजों की तादाद में मुतवातिर इजाफा। सेहत के हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई। रहन रखने वाले कैनेडियंस के लिए बुरी खबर। बैंक ऑफ कनाडा शरह सूद में बड़े इजाफे के हवाले से इक़दाम के लिए तैयार। महंगाई पर काबू पाना बैंक ऑफ कनाडा का हदफ। ओटावा के सबसे बड़े स्कूल बोर्ड ने कोविड-19 की छठी लहर के दरमियान मार्क्स मैंडेट के हक में वोट दे दिया। ओटावा कार्लटन डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड सूबाई हुकूमत के मार्क्स को ख़त्म करने के इक़दाम के खिलाफ हो गया। अमेरिकी सदर का रूसी हम मनसब पर यूक्रेन में नस्ल कुशी का इल्ज़ाम। जो बाइडन कहते हैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती जा रही है कि पुतिन यूक्रेनी शहरी होने के निशानात भी मिटाना चाहते हैं। ईरान में अफगान महाजरीन पर तशद्दुद के खिलाफ सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज। ईरानी पुलिस का अफगान महाजरीन के साथ नारोबा सलूक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार। मुजाहिरीन ने जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की नई हुकूमत अमेरिका के साथ तामीरी और मज़बूत ताल्लुक़ की ख्वाह है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अहम ताल्लुक़ को मसावात और बाहमी मुफाद की बुनियाद पर मज़ीद मुस्तहकम बनाना चाहता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ने सबसे पहले इत्तेहादी रहनुमाओं के साथ बाबाए कौम कायदे आज़म के मज़ार पर हाज़िरी दी। उन्होंने मज़ार क़ैद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आज़म को मज़ार पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को BRT प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हुकूमत सिंध रेड लाइन BRT सिस्टम शुरू कर रही है, जिसके लिए 250 बायो हाइब्रिड बसेस खरीदी जाएंगी, जिनमें 3,50,000 से ज़ायद मुसाफिर रोजाना सफर करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि BRT येलो लाइन 17.6 किलोमीटर होगा। इन BRT प्रोजेक्ट्स के लिए 2000 इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने का मंसूबा है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को बसेस की खरीदारी के प्रोजेक्ट्स में 50% अखराजात देने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म ने बसों की खरीदारी पर वफाकी हुकूमत की जानिब से सिंध हुकूमत को भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को कराची सर्कुलर रेलवे पर ब्रीफिंग देते हुए दरख्वास्त की कि KCR को CPEC के तहत तामीर किया जाए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध को KCR को वापस CPEC में शामिल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 10 अप्रैल पाकिस्तान की तारीख में बड़ा दिन था, जब आइन की फतह हुई और एक धांधली की हुकूमत का इख्तिताम हुआ। हमें PTI हुकूमत को निकालने के शादियाने बजाने के बजाय आवाम की खिदमत करनी होगी। पाकिस्तान की तरक्की तब होगी जब तमाम सूबे तरक्की करेंगे। मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और दीगर मसाइल
ہیں، ہمیں ان کو حل کرنا ہے۔ سائٹ کے علاقے کی جتنی بھی سڑکیں ہیں وفاقی حکومت ان کے اخراجات دے گی۔ علاوہ ازیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی میں پانی کی ترسیل اور اس کی فراہمی کو بڑا چیلنج قرار دیا۔ انہوں نے سید مراد علی شاہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کراچی میں پانی کے مسئلے پر تفصیلی گفتگو کی ہے اور متعلقہ ذمہ داران سے گزارش کی کہ 2014 تک قلت آب پر مکمل قابو پایا جائے اور اس ضمن میں کوئی منصوبہ زیر غور ہے اسے مکمل کیا جائے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ کیا مارشل لاء لگ گیا تھا؟ ایف آئی اے کب سے اتنی آزاد ہو گئی کہ حکومتی لوگوں کے خلاف انکوائری شروع کر دی؟ ایف آئی اے کے کنڈکٹ کو 2 سال سے آبزرو کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اسٹاپ لسٹ میں نام ڈالنے کے خلاف پی ٹی آئی رہنماؤں شہباز گل اور شہزاد اکبر کی درخواست کی سماعت کی۔ ایف آئی اے اور وزارت داخلہ کے حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ ایف آئی اے حکام نے عدالت کو بتایا کہ 8 اپریل کو اے ڈی امیگریشن کو ایک خط ملا تھا۔ غیر معمولی صورتحال کے تناظر میں ان کا نام اسٹاپ لسٹ میں شامل کیا گیا۔ شہزاد اکبر اور شہباز گل کے خلاف انکوائری زیر التوا ہے۔ ان پر اختیارات سے تجاوز اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کی انکوائری ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ یہ طریقے بہت پرانے ہو گئے ہیں۔ شہزاد اکبر اور شہباز گل کے نام اسٹاپ لسٹ سے فوری طور پر نکالے جائیں۔ سابق مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا ایف آئی اے نے اب تک نام لسٹ سے نہیں نکالا، ان سے پوچھ لیں کہ ہم خود ہی اڈیالہ چلے جاتے ہیں، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ آپ جیل جانا چاہتے ہیں؟ شہزاد اکبر نے کہا کہ اگر یہی حالات رہے تو شاید جانا پڑے گا۔ اس پر شہباز گل کے وکیل نے کہا کہ میرے موکل کی حد تک ایسا کوئی بیان نہیں ہے۔ ایف آئی اے حکام نے کہا کہ عدالت کا حکم تاخیر سے ملا، افسران تراویح پڑھنے چلے گئے تھے، اب عدالت کے حکم پر عمل ہوگا۔ عدالت نے وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 11 اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کیا، 4 خفیہ اکاؤنٹس میں ہنڈی اور دیگر ذرائع سے پیسہ آیا۔ تحریک انصاف نے سراسر جھوٹ بولا، 11 میں سے 2 اکاؤنٹس کے دستاویزی ثبوت آ گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ تحریک انصاف کے وکیل انور منصور نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی حکومت، ملٹی نیشنل یا مقامی کمپنیوں سے فنڈ نہیں لیے جا سکتے۔ پاکستان سے باہر رجسٹرڈ کمپنی کو مقامی کمپنی نہیں کہا جا سکتا۔ پی پی او قانون کے مطابق ملٹی نیشنل اور مقامی کمپنیوں سے فنڈنگ پر ممانعت ہے۔ الیکشن ایکٹ میں قرار دیا گیا کہ کسی بھی غیر ملکی ذرائع سے فنڈنگ لینا ممنوع ہے، لیکن مقامی کمپنیوں سے فنڈنگ پر پابندی ختم کر دی گئی۔ ممبر سے نثار دورانی نے پوچھا کہ کیا آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے؟ وکیل پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ کسی ممنوعہ ذرائع سے کوئی فنڈنگ نہیں لی، باہر سے پیسہ آیا ہے لیکن ممنوعہ فنڈنگ کا الزام غلط ہے۔ انور منصور نے کہا کہ کبھی کسی سنگھ اور امیتا سیٹھی سے فنڈنگ کا الزام لگایا جاتا ہے۔ کیا پاکستان میں ہندو، سکھ اور عیسائی نہیں رہتے؟ اگر فنڈ دینے والے غیر ملکی ہیں تو اکبر بابر اپنا الزام شواہد کے ساتھ ثابت کریں۔ ہم نے کسی بھارتی شہری سے کوئی فنڈنگ نہیں لی، لیکن کسی ہندو شہری نے دوہری شہریت حاصل کی تو کیا وہ غیر ملکی ہو گیا؟ باہر کی کسی کمپنی سے فنڈ آنا ممنوع نہیں ہوگا۔ امریکہ سے آنے والے پیسے کو غیر ملکی فنڈنگ قرار دیا گیا۔ بیرون ملک سے جتنا پیسہ بھی آیا سب ظاہر کیا گیا۔ انور منصور نے کہا کہ دوہری شہریت کے حامل افراد بھی پاکستانی شہری ہی کہلاتے ہیں۔ اسکروٹنی کمیٹی نے پی پی او قانون کے سیکشن 6 کی غلط تشریح کی۔ پی پی او میں کسی بھی غیر ملکی ذرائع سے فنڈنگ لینے پر پابندی نہیں۔ اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ جس قانون کے تحت بنائی اس کا وجود ہی نہیں۔ الیکشن ایکٹ کی متعلقہ شق کو پی پی او قانون ظاہر کر کے رپورٹ بنائی گئی۔ الیکشن کمیشن نے دلائل سننے کے بعد مزید سماعت 19 اپریل تک ملتوی کر دی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سابق معاون خصوصی شہباز گل کو اپنا چیف آف اسٹاف مقرر کیا ہے۔ اس عہدے پر شہباز گل پی ٹی آئی کے چیئرمین آفس کے نگراں ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے سابق معاون خصوصی شہباز گل کو اپنا چیف آف اسٹاف مقرر کر دیا۔ شہباز گل بطور چیف آف اسٹاف 2 چیئرمین پی ٹی آئی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس عہدے پر شہباز گل پی ٹی آئی کے چیئرمین آفس کے نگراں ہوں گے، جبکہ وہ عمران خان کی سیاسی سرگرمیوں، نقل و حرکت اور سیکیورٹی سے متعلق امور کی بھی نگرانی کریں گے۔ اس سے قبل نعیم الحق مرحوم عمران خان کے چیف آف اسٹاف تھے۔ اپنے بیان میں شہباز گل کا کہنا تھا کہ نعیم الحق مرحوم کی پارٹی اور عمران خان کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ کوشش کروں گا نعیم الحق صاحب کی طرح پارٹی اور عمران خان کی
بے لوث خدمت جاری رکھوں۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ہمارے مشترکہ امیدوار پرویز الہی کامیاب ہوں گے۔ پارٹی کے تمام ارکان صوبائی اسمبلی اور قیادت ان کی کامیابی کے لیے مشترکہ لائحہ عمل پر کام کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف شعبہ جات کا دورہ بھی کیا۔ دورے کے موقع پر گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف والوں نے میڈیا کی آزادی کے لیے ڈنڈے کھائے ہیں، ہم نے عدلیہ، آئین و قانون کی بالادستی کے لیے ڈنڈے کھائے ہیں۔ گورنر نے کہا کہ پی ٹی آئی کا کوئی ممبر میڈیا یا کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ جو اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں، بلکہ انڈین لابی ہمارے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان لوٹ مار کرنے نہیں بلکہ قومی مفاد کا تحفظ کرنے کے لیے اقتدار میں آئے تھے۔ فخر سے کہتا ہوں کہ میرا لیڈر 4 سال اقتدار میں رہا اور 1 روپے کی کرپشن نہیں کی۔ پیپلز پارٹی کے نائب صدر اور سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ تحریک انصاف کی طرز سیاست کی وجہ سے ملک میں گالم گلوچ بڑھ رہا ہے۔ پی ٹی آئی فرضی خط کی آڑ میں نئے بیانیے کی تلاش میں نکل پڑی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ شیری رحمان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی طرز سیاست کی وجہ سے ملک میں گالم گلوچ بڑھ رہا ہے۔ عمران خان کے مشتعل کارکنان ایک بہت ہی خطرناک رجحان پیدا کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر اور سینیٹر شیری رحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ کارکنان سوشل میڈیا اور عام زندگی میں وہی عمل کرتے ہیں جو قیادت کہتی ہے۔ پی ٹی آئی قیادت اس تمام صورتحال کی ذمہ دار ہے۔ عوام کی کارکردگی سے متعلق سوالات سے بچنے کے لیے امریکہ مخالف بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ لوگ آپ کے بیانیے کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ شیری رحمان کا کہنا تھا کہ پوری قوم کو معلوم ہے آپ صرف ووٹ کے لیے نیا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ آپ کارکنان سے وہ نعرہ لگوا رہے ہیں جو آپ خود نہیں لگا سکتے۔ پی ٹی آئی کا کرپشن کے خلاف بیانیہ بھی جھوٹ پر مبنی تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے پاکستان کرپشن انڈیکس میں 170ویں نمبر پر تھا۔ پی ٹی آئی حکومت کی وجہ سے 2021 میں پاکستان 140ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ اب جب کرپشن اور احتساب کا بیانیہ بے نقاب ہو گیا ہے، پی ٹی آئی فرضی خط کی آڑ میں نئے بیانیے کی تلاش میں نکل پڑی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔